जिस घर में मोहब्बत बांटी वहीं से दिल दुखाने वाली हकीकत सामने आ गई। मैंने अपनी बहू को कभी पराया नहीं समझा। मैंने उन्हें हमेशा अपनी बेटियों की तरह इज्जत और मोहब्बत दी। कभी इन पर बिला वजह रोक टोक नहीं की। मैं चाहती थी कि वो इस घर को अपना घर समझें, लेकिन वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ कि हर इंसान मोहब्बत की कदर नहीं करता। कुछ रिश्ते आजमाइश बन जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा सच सामने आया जिसने मेरे दिल को तोड़ दिया। ये कहानी है मोहब्बत, कुर्बानी और रिश्तों की असल पहचान की। मेरा नाम ज़ैदा था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों की खुशियों के लिए वक्फ कर दी थी। मेरे शौहर का इंतकाल कई साल पहले हो गया था। उस वक्त मेरे दोनों बेटे बहुत छोटे थे। वो वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने माँ के साथ साथ बाप बनकर भी अपने बच्चों की परवरिश की, अपनी ख्वाहिशें कुर्बान की, दिन रात मेहनत की और सिर्फ यही सोचा कि मेरे बच्चे बड़े होकर अच्छे इंसान बन जाएं। अल्लाह ने मेरे सब्र का सिला दिया। मेरे दोनों बेटे पढ़े लिखे और कामयाब हुए। फिर वक्त के साथ उनकी शादियां भी हो गईं। मेरे घर में बहूएं आईं तो मैंने उन्हें कभी पराया नहीं समझा। मैं हमेशा यही सोचती थी कि जिस तरह मेरी बेटियां मेरे लिए कीमती हैं, इसी तरह मेरी बहूएं भी किसी की बेटियां हैं। अगर मैं उन्हें इज़्ज़त और मोहब्बत दूंगी तो कल मेरी बेटियां भी अपने घरों में इज़्ज़त पाएंगी। इसी सोच के साथ मैंने अपनी बहू को बेटियों की तरह रखा। मैं ना इन पर बिला वजह रोक टोक करती, ना हर वक्त इनके कामों पर नज़र रखती। अगर उनके मेके से फ़ोन आता तो मैं खुद कमरे से बाहर चली जाती ताकि वो अपनी माँ से आराम से बात कर सकें। मुझे मालूम था कि बेटियों को अपनी माँ से बात करके सुकून मिलता है। मैं चाहती थी कि मेरी बहूएं इस घर को अपना घर समझें। उन्हें कभी ये एहसास ना हो कि वो किसी अजनबी जगह पर हैं। मेरे घर में 3 बहूएं थीं। बड़ी बहू नादिया, दूसरी सकीना और तीसरी सोबिया। तीनों का मिजाज एक दूसरे से मुख्तलिफ था। नादिया बहुत खुश मिजाज थी, लेकिन घर के कामों में उसका दिल कम लगता था। सकीना भी ज़्यादा जिम्मेदारियां उठाने से बचने की कोशिश करती, लेकिन सोबिया का दिल सबसे नर्म था। वो मेरे छोटे से छोटे काम का भी ख्याल रखती थी। मैंने कभी बहू के दरमियान फ़र्क नहीं किया। जो मोहब्बत बड़ी को दी वही बाकी दोनों को भी दी। घर का निज़ाम भी मैंने इस तरह बनाया था कि हर बहू अपनी बारी के मुताबिक खाना बना लिया करे और बाकी कामों में सब एक दूसरे के साथ दें। मुझे लगता था कि इस तरह घर में मोहब्बत कायम रहेगी, लेकिन कभी कभी इंसान जितना अच्छा सोचता है, हकीकत उतनी ही मुख्तलिफ निकलती है। एक दिन मैं किसी काम से नादिया के कमरे में गई। वो वहाँ मौजूद नहीं थी, सिर्फ उसका छोटा बेटा कमरे में खेल रहा था। इसी दौरान अचानक नादिया का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन उसकी वालदा का था। बच्चे ने मासूमियत में फ़ोन उठा लिया और स्पीकर ऑन हो गया। मैंने सोचा शायद कोई आम बात होगी, लेकिन अगले ही लम्हे जो अल्फाज मेरे कानों में पड़े वो सुनकर मेरे कदम रुक गए। मेरी बहू अपनी माँ से ऐसी बातें कर रही थी जिनका मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। मेरी आंखों के सामने वो सारे दिन घूमने लगे जब मैंने उसे अपनी बेटी समझकर मोहब्बत दी थी। मैं खामोशी से वहीं खड़ी रही और सोचने लगी कि क्या वाकई मेरी मोहब्बत की कोई कदर नहीं? क्या जिस रिश्ते को मैंने दिल से कबूल किया था वहाँ मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी थी? इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि घर के कुछ राज ऐसे होते हैं जो वक्त आने पर खुद सामने आ जाते हैं, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि उस एक फ़ोन कॉल के बाद
میرے گھر کے رشتوں کی حقیقت آہستہ آہستہ میرے سامنے آنے والی تھی۔ نادیہ کی باتیں سن کر میرا دل اندر سے ٹوٹ گیا تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ غصے میں آ کر کوئی ایسا قدم اٹھاؤں جس سے گھر کا سکون خراب ہو جائے۔ میں آہستہ سے کمرے سے باہر آ گئی اور اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ دن آنے لگے جب نادیہ پہلی بار اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی۔ میں نے اسے اپنی بیٹیوں کی طرح خوش آمدید کہا تھا، اس کی پسند کا کھانا بناتی، اس کی طبیعت خراب ہوتی تو خود اس کے پاس بیٹھتی، اور کبھی اسے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ میرے گھر کی بہو ہے۔ میں تو ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ بہو بیٹی کا فرق انسان اپنی سوچ سے بناتا ہے، محبت سے نہیں۔ لیکن اس دن مجھے پہلی بار لگا کہ شاید میری سوچ صرف میری طرف سے تھی۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ شاید کوئی غلط فہمی ہو، شاید میں نے بات کا غلط مطلب سمجھا ہو۔ میں نے نادیہ سے کچھ نہیں کہا، میں نے فیصلہ کیا کہ پہلے حالات کو سمجھوں گی۔ اگلے دن بھی میں نے ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، لیکن اب میری نظر پہلے سے زیادہ غور کرنے لگی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ میرے سامنے کچھ اور ہوتی ہے اور اپنے میکے والوں کے سامنے کچھ اور۔ چند دن بعد دوپہر کے وقت میری طبیعت کچھ خراب تھی، مجھے شوگر کا مسئلہ تھا، اس لیے کبھی کبھی کمزوری محسوس ہوتی تھی۔ میں کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ باہر سے آواز آنے لگی۔ نادیہ اور سکینہ آپس میں بات کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے تو شادی کر کے اس گھر میں بہت کچھ برداشت کیا ہے، اب ہر کام ہماری ذمہ داری نہیں ہونا چاہیے۔ میں خاموش رہی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں سامنے جاؤں گی تو بات بڑھ جائے گی۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ اگر انہیں کسی بات کی شکایت تھی تو وہ میرے پاس آ کر کہہ سکتی تھی۔ میں نے تو کبھی ان کے لیے دروازے بند نہیں کیے تھے۔ میں نے ہمیشہ انہیں حق دیا تھا کہ وہ اپنی بات کھول کر کریں، لیکن پیٹھ کے پیچھے باتیں سننا بہت تکلیف دیتا تھا۔ اسی دوران صوبیہ میرے کمرے میں آئی، اس کے ہاتھ میں میرے لیے چائے تھی۔ اس نے میرے چہرے کو دیکھا تو فوراً سمجھ گئی کہ میں پریشان ہوں۔ اس نے پوچھا، امی جی کیا بات ہے؟ آپ آج بہت خاموش ہیں۔ میں نے بات ٹالنے کی کوشش کی، لیکن ماں کا دل زیادہ دیر تک درد چھپا نہیں سکتا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ صوبیہ میرے پاس بیٹھ گئی اور بولی، امی جی آپ نے ہمیشہ ہمیں بیٹیوں کی طرح رکھا ہے، اگر کبھی کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے تو مجھے بتائیں۔ اس کی بات سن کر مجھے سکون ملا۔ مجھے احساس ہوا کہ دنیا میں ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ محبت کی قدر نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ خاموش محبت کو سمجھ بھی لیتے ہیں۔ میں نے صوبیہ سے کہا، بیٹا میں نے تم لوگوں کو کبھی بہو نہیں سمجھا۔ میں نے سوچا تھا کہ جیسے میں اپنی بیٹیوں کے لیے دعائیں کرتی ہوں ویسے ہی تمہارے لیے بھی کروں گی۔ مجھے صرف یہ دکھ ہے کہ میرے خلوص کو کمزوری سمجھا گیا۔ صوبیہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی جی آپ کمزور نہیں ہیں، آپ نے پورا گھر محبت سے جوڑ کر رکھا ہے۔ اس کی باتوں سے میرے دل کو بہت سہارا ملا، لیکن گھر کے حالات ابھی بدلنے والے نہیں تھے۔ نادیہ اور سکینہ آہستہ آہستہ اپنی ذمہ داریوں سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اگر میں کسی کام کا کہتی تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا جاتا، کبھی بچے کا بہانہ، کبھی تھکن کا، کبھی مصروفیت کا۔ ایک دن گھر میں ایک رشتہ دار کی تقریب تھی، پورا گھر مصروف تھا۔ میں نے سوچا کہ سب مل کر کام کریں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ میں نے نادیہ سے کہا، بیٹا آج مہمان آنے والے ہیں، ذرا کچن میں میری مدد کر دینا۔ اس نے فوراً جواب دیا، امی جی آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ میں نے سکینہ سے کہا تو اس نے بھی کوئی نہ کوئی وجہ بنا دی۔ آخر میں صوبیہ اکیلی کچن میں لگ گئی۔ اس نے بغیر شکایت کیے سارا کام سنبھال لیا۔ اس دن میرے دل میں ایک عجیب احساس پیدا ہوا۔ میں نے سوچا کہ رشتے صرف نام سے نہیں بنتے، اصل پہچان مشکل وقت میں ہوتی ہے۔ جو انسان آپ کے اچھے وقت میں ساتھ ہو، ضروری نہیں کہ وہ آپ کی مشکل وقت میں بھی آپ کا سہارا بنے۔ لیکن ابھی میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان باقی تھا۔
کیونکہ ایک دن ایسا آنے والا تھا جب میری بہو کی وہ حقیقت سامنے آنے والی تھی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور وہ راز پورے گھر کے رشتوں کو بدل دینے والا تھا۔ وقت گزرتا گیا لیکن میرے دل میں چھپی ہوئی تکلیف کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ میرے گھر میں بہو اور ساس کا رشتہ بوجھ بنے۔ میں تو ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ اگر ایک عورت دوسری عورت کا درد سمجھ لے تو گھر جنت بن سکتا ہے، لیکن اب مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میری محبت کو شاید میری کمزوری سمجھ لیا گیا ہے۔ ایک دن صبح میری طبیعت بہت خراب تھی، رات سے بخار تھا اور شوگر بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ آج شاید بہویں میرا خیال رکھیں گی، لیکن جب میں نے نادیہ سے کہا بیٹا آج طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اگر ناشتہ بنا دو تو آسانی ہو جائے گی، تو اس نے موبائل سے نظر اٹھا کر کہا امی جی آج میرے سر میں درد ہے، آپ کسی اور سے کہہ دیں۔ میں نے سکینہ کو آواز دی تو اس نے بھی کہا امی میرے بچے کی طبیعت خراب ہے، میں نہیں کر سکتی۔ میں کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی۔ مجھے دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ انہوں نے کام سے انکار کیا، دکھ اس بات کا تھا کہ جنہیں میں نے اپنی بیٹیوں جیسا سمجھا تھا آج وہ میری تکلیف کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہی تھی۔ اتنے میں صوبیہ میرے کمرے میں آئی۔ اس نے میرے چہرے کی پریشانی دیکھی تو فوراً سمجھ گئی کہ بات کیا ہے۔ وہ بغیر کچھ پوچھے کچن میں چلی گئی اور میرے لیے ناشتہ بنایا، دوا دی اور پھر گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ میں نے اسے روکتے ہوئے کہا بیٹا تم بھی تھک جاتی ہو، ہر کام اپنے سر مت لیا کرو۔ صوبیہ مسکرا کر بولی امی جی آپ نے ہمیں بھی کبھی پرایا نہیں سمجھا، پھر میں آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتی ہوں۔ اس کے الفاظ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے احساس ہوا کہ رشتے خون سے نہیں بلکہ احساس سے مضبوط ہوتے ہیں۔ چند دن بعد میرے بڑے بیٹے نے محسوس کیا کہ میں پہلی جیسی خوش نہیں رہتی۔ اس نے پوچھا امی آپ پریشان کیوں رہتی ہیں، کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں۔ میں نے ہمیشہ کی طرح خاموش رہنے کی کوشش کی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹوں کے دل میں ان کی بیویوں کے لیے نفرت آئے۔ میں نے صرف اتنا کہا بیٹا گھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، تم فکر نہ کرو۔ لیکن ماں کی خاموشی بھی کبھی کبھی بہت کچھ بتا دیتی ہے۔ میرے بیٹے نے میری آنکھوں میں چھپا درد محسوس کر لیا۔ اس نے اپنی بیویوں کے رویے کو غور کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن اچانک میرے بڑے بیٹے نے دیکھا کہ میں اکیلی کچن میں کام کر رہی ہوں جبکہ نادیہ اور سکینہ آرام سے اپنے کمروں میں بیٹھی تھیں۔ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا امی آپ کی طبیعت تو ٹھیک نہیں، پھر آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا بیٹا ماں کو اپنے گھر کے لیے کام کرنے میں کبھی بوجھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن میرے بیٹے کو میری بات میں چھپا درد محسوس ہو گیا۔ اسی رات اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا امی نے کبھی تمہیں کسی چیز سے روکا، کیا انہوں نے کبھی تم پر سختی کی؟ نادیہ خاموش ہو گئی، اس کے پاس جواب نہیں تھا، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ میں نے کبھی اس پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ ہمیشہ اس کا ساتھ دیا تھا۔ اگلے دن گھر میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میرے چھوٹے پوتے کو اچانک تیز بخار ہو گیا۔ نادیہ گھبرا گئی اور ہر طرف مدد کے لیے دیکھنے لگی۔ میں فوراً اس کے پاس گئی، بچے کو سنبھالا اور ہسپتال لے جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس وقت نادیہ نے پہلی بار میری آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ شاید اسے یاد آیا کہ جس ساس کو وہ صرف گھر کی ذمہ داری سمجھتی تھی وہی عورت آج بھی اس کے بچے کے لیے سب سے پہلے کھڑی تھی۔ ہسپتال سے واپسی پر نادیہ بہت خاموش تھی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی، لیکن ابھی اس کے دل کی بات زبان پر نہیں آئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں ایک ایسا سچ سامنے آنے والا ہے جو نہ صرف میری بہو کو اپنی غلطیوں کا احساس دلائے گا بلکہ پورے خاندان کو یہ سکھائے گا کہ محبت اور خلوص کی قدر وقت پر کرنی چاہیے۔ کچھ دن بعد میرے گھر کا ماحول پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ میں نے بہو کے رویے کو بدلتے ہوئے محسوس کیا تھا، لیکن پھر بھی میں دل میں یہی دعا کرتی تھی کہ شاید انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے۔ میں انہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹوں کے دل میں اپنی بیویوں کے خلاف کوئی بات آئے
کیونکہ میں جانتی تھی کہ رشتے توڑنا آسان ہوتا ہے لیکن جوڑنا بہت مشکل ہے۔ ایک دن اچانک میرے پاؤں میں شدید درد شروع ہو گیا۔ میری طبیعت اتنی خراب تھی کہ میں صحیح طرح چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید آج نادیہ یا سکینہ میرے پاس بیٹھیں گی، لیکن دونوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہیں۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد صوبیہ میرے پاس آئی اور مجھے سہارا دے کر ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد کہا، آپ کو آرام کی بہت ضرورت ہے۔ آپ خود کو زیادہ تھکا رہی ہیں۔ واپسی پر صوبیہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی جی اب آپ کو ہر چیز اکیلے نہیں کرنی، ہم بھی آپ کے بچے ہیں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے احساس ہوا کہ اصل رشتہ وہ نہیں جو صرف نام سے بنتا ہے، اصل رشتہ وہ ہے جس میں احساس اور محبت ہو۔ کچھ دن بعد میرے بیٹے نے گھر کے حالات کو محسوس کیا۔ اسے اندازہ ہوا کہ جس ماں نے پوری زندگی اس کے لیے قربان کر دی، آج وہ خاموشی سے تکلیف برداشت کر رہی ہے۔ اس نے اپنی بیویوں سے بات کی اور پوچھا کہ آخر امی کے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھا جا رہا ہے۔ نادیہ اور سکینہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ جس عورت کو وہ صرف ساس سمجھ رہی تھی، وہ دراصل وہی عورت تھی جس نے انہیں اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر محبت دی تھی۔ نادیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے میرے پاس آ کر کہا، امی مجھے معاف کر دیں، آپ نے کبھی ہمارے ساتھ بیٹیوں جیسا فرق نہیں کیا، لیکن ہم نے آپ کی محبت کو سمجھنے میں دیر کر دی۔ میں نے اسے گلے لگا لیا اور کہا، بیٹا انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اپنی غلطی کو مان لینا ہی اصل خوبی ہے۔ اس دن کے بعد گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ نادیہ اور سکینہ نے اپنی ذمہ داریاں سمجھنا شروع کر دیں۔ اب وہ صرف اپنے حق نہیں بلکہ اپنے فرائض کے بارے میں بھی سوچنے لگی۔ صوبیہ پہلے کی طرح سب کا خیال رکھتی رہی، لیکن اب باقی دونوں بہنیں بھی اس کا ساتھ دینے لگیں۔ کچھ مہینوں بعد میرے گھر میں خوشیوں کا ایک نیا سفر شروع ہوا۔ سب بہنیں میرے ساتھ بیٹھتی، میری باتیں سنتی اور میرا خیال رکھتی۔ مجھے خوشی تھی کہ جس گھر کو میں نے محبت سے بنایا تھا، آخر کار وہاں محبت واپس آ گئی۔ میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا کہ ہر انسان کو محبت اور عزت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ساس اگر بہو کو بیٹی سمجھے اور بہو ساس کو ماں کا مقام دے تو گھر میں کبھی نفرت پیدا نہیں ہوتی، لیکن جب انسان صرف اپنی آسانی دیکھتا ہے اور دوسروں کے احساسات بھول جاتا ہے تو رشتوں میں دوریاں آ جاتی ہیں۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ کسی کے خلوص کو کمزوری نہ سمجھیں۔ جو لوگ آپ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں ان کی قدر وقت رہتے کر لینی چاہیے۔ ماں صرف وہ نہیں جو جنم دے، کبھی کبھی ایک عورت محبت، قربانی اور خیال سے بھی ماں کا مقام حاصل کر لیتی ہے۔ رشتے حکم سے نہیں، محبت، احترام اور احساس سے مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھر کے بڑوں کی عزت کریں اور چھوٹوں کو محبت دیں تو وہی گھر سکون اور خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو کامنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل سچی کہانی لو سٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں۔